अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल की। इस वक्त एक अफरा तफरी और कियोस का सा समा नज़र आ रहा है। एक तरफ सड़कों पर वकला एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस उन पर आंसू गैस और लाठी चार्ज करती नज़र आ रही है। जबकि दूसरा फ्रंट देखा जाए तो डीजी आईएसपीआर साहब की जानिब से कल जो बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने अगरचे शुरू में तो अनाउंस किया कि हम सिर्फ सिक्योरिटी और डिफेंस के मामलों पे बात करेंगे, और उन्होंने की भी, फ़लस्तीन के इशू पर भी बात की और कश्मीरियों पर जो भारतीय फ़ौज के मुजालिम ढाए जा रहे हैं उस पर भी बात की। कश्मीरियों के हक़े खुद इरादियत और हक़े आज़ादी राय दही का भी गला घोंटे जाने की बात भी की उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे भी बात की। और न सिर्फ बात की बल्कि बाकायदा स्लाइड्स चली। पूरी जो उनकी प्रेजेंटेशन थी कल की, वो अगर प्रेडोमिनेंटली देखा जाए तो पाकिस्तानी सियासत पे गुफ्तगू थी। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी रद्द अमल आया और आज इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से भी उसके हवाले से एक रिस्पॉन्स जो है वो दिया गया। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट। मुज़म्मिल साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, इससे पहले कि हम डीजी आईएसपीआर और पीटीआई की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी इन पे बात करें, पहले ज़रा आज के उस इशू पे बात कर लेते हैं जिस पे पंजाब में बड़ी इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। ये क्या वाक़या हुआ है, ज़रा हमें बताएं। लाहौर में आप मौजूद हैं, ये क्या वकला की और पुलिस की झड़प हमें आज नजर आई है? वो जुडिशरी का आपस का मामला है, उसमें हुकूमत तो इतनी फ्रीक नहीं है सिवाय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के। कोर्ट्स को कोई रीयूनाइटेड कोई कोर्ट एक दूसरी कोर्ट की जगह मुंतकिल की जा रही है और वकला को उस मुंतकली पर एतराज है और उस एतराज के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अंदर ना आए, पुलिस ने मेंटेन किया लॉ एंड ऑर्डर। उसमें ये तो जुडिशरी का आपस का मामला है, बार और बेंच का, और हुकूमत उसमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि माजी में ऐसे वाकयात हुए हैं कि वकला चीफ जस्टिस के दफ्तर तक पहुंच गए हैं, ख्वाजा शरीफ साहब के दौर में इधर उधर। लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा वाकया नहीं है कि हम आज का शो इस पर शुरू करते हैं। वकला के बार और बेंच के तनाजात, हड़तालें, ये हमारी जो वकला बरादरी का मामूल है और अक्सर वो एहतजाज करते हैं। तो मेरे ख्याल में सेटल हो जाएगा। चीफ जस्टिस के साथ वो बैठेंगे, वो कोई चीज हुकूमत से तो मांग नहीं रहे। उन्होंने चीफ जस्टिस से बैठ के कुछ अदालतों की जगह मुंतकली पर बात करनी है, वो आज के बाद हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। तो इसमें मुज़म्मिल साहब, असल में इस इशू की अहमियत इसलिए है कि हम देखते हैं कि अगर किसान एहतजाज करते हैं तो उन पे भी पुलिस की तरफ से बड़ा मुतशद्दिद रवैया सामने आता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना तो यकीनन पुलिस का फ़र्ज़ भी है और उनकी ड्यूटी भी, मतलब जो मेन काम है उनका, जिस चीज़ की वो तनख्वाह लेते हैं। लेकिन इस तरीके से उन पर सख्ती करना, वकील निकल आए उन पर सख्ती, किसान निकल आए उन पर सख्ती, अवाम निकल आए उन पर सख्ती, तो पुलिस का भी कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए या नहीं कि उन्होंने कोई अवाम से थोड़ा सा अपनी अवाम समझ के ट्रीट करना है? अगर वो हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस रोक रही थी तो फूल के हार दे के तो रोक नहीं सकती थी, या फूल पेश करनी शुरू कर देते। जहां भी कानून हाथ में लिया जाएगा वहां पुलिस अपने जो सड़कों पे भी थे उन बेचारों पे भी, लेकिन ना हाई कोर्ट। और अमेरिका में भी यही तरीका है पुलिस के पास, बर्तानिया में भी यही तरीका है, फ्रांस में भी यही तरीका है। दुनिया में हर पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या वाटर कैनन है, या डंडे हैं, या रबड़ बुलेट्स हैं, या आंसू गैस है। आप बता दें कौन से मुल्क की पुलिस आगे से फूल पेश करती है, तो हम इनको भी कल से कहेंगे कि ये भी फूल पेश करने शुरू कर दें। मुल्क की पुलिस ये भी नहीं करती ना कि बगैर वारंट के भी, जिस तरह जो कुछ हम पिछले 2 सालों में देखते आ रहे हैं कि घरों में दाखिल हो गई पुलिस चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए। अभी आपने बाहर की मिसाल दी, हम ज़रा अब अपने उस मेन इशू पे आते हैं आज के, जो डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस पर फिर पीटीआई की जानिब से भी जो एक रिस्पॉन्स आया। ये बताइए कि डीजी साहब ने कुछ जो अहम पॉइंट्स जो उजागर किए अपनी स्पीच में कल,
اس میں انہوں نے ایک باہر کا بھی تقابلی جائزہ لیا. سر آپ نے بھی بات کی باہر کے ممالک کی, انہوں نے کہا باہر بھی لنڈن ہو, امریکہ ہو, ہر جگہ جو بھی وائلنس میں ملوث پایا جاتا ہے تو ان کو اسی طرح گرفتاریاں ہوتی ہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس طرح پاکستان میں بنا کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا کوئی ظلم ہو رہا ہے. باہر مزمل صاحب آپ بھی واقف ہوں گے, میں بھی واقف ہوں کہ اس طرح سے اریسٹ کر کے نہیں وہ ساری کارروائی چلتی, ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوتا ہے اور بڑا فیئر چانس ملتا ہے اپنے دفاع کا. سو ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص ملٹری تنصیبات پر حملہ کرے گا, جی ایچ کیو پہ حملہ کرے, آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملہ کرے, اگر وہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرے تو اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہے. اگر وہ مال روڈ پہ احتجاج کرے, پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کرے, کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ قومی اسمبلی کے باہر احتجاج کرے, سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرے, اگر وہ سویلین احتجاج کرے تو اس کا مقدمہ سول عدالت میں چل سکتا ہے. لیکن اگر وہ ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کرے تو اس کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے. آپ کی بات سے میں 200% اگری کرتی ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی سیاست کی خاطر فوجی تنصیبات پہ, یا میں تو سمجھتی ہوں ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہو, کوئی سی بھی ریاستی املاک ہے, اس کی طرف قدم بھی بڑھائے. حملہ تو بہت دور کی بات ہے. اس میں اب گزارش یہ ہے مزمل صاحب کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. کل بہت سے ماہرین قانون کا یہ استدلال تھا, قانونی رائے تھی ان کی, جو میں اب آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. بہت سے ماہرین قانون کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل کریں گے تو اس میں بہت سے ایسے لوگ جو یقیناً مجرم ہوں گے وہ تو سزا پائیں گے, لیکن کئی ایسے لوگوں کو بھی غلط سزا دیے جانے کا احتمال ہے کہ جو کویسچن مارک اٹھا سکتے ہیں کل کو اس بات پہ ان کے لواحقین کہ جی ہمارے تو چونکہ سیکرٹ ٹرائل ہوا, سامنے ایک سویلین عدالت میں نہیں ہوا ٹرائل, تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ثبوت کیا تھے, شواہد کیا تھے, تو ٹرانسپیرنسی پھر کیسے انشور ہوگی. مطلب قاضی فائز صاحب بھی بڑی ایڈوکیسی کرتے رہے ہیں اس چیز کے خلاف کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے سویلینز کا. میں یہ سمجھ, اس ملک میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل عمران خان کے دور میں بھی ہوا ہے اور اس کی ایک تاریخ موجود ہے, پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اگر اپنے دور میں ہوا ہے تو آپ عمران خان کو اس پہ اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے دور میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی حمایت کرتے رہے ہیں بطور وزیر اعظم. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے اس میں تحریک انصاف کو نشانہ نہیں بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نشانہ پاکستان کی عدلیہ تھی. وہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم پہ سوال اٹھا رہے تھے. وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب لنڈن میں رائٹس ہوئے تو وہاں کی عدالتوں نے کیسے دن رات مقدمے سنے اور ملزمان کو سزائیں دی. وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب کیپٹل ہل پہ رائٹس ہوئے تو وہاں کی عدالتوں نے کیسے دن رات مقدمے سنے اور جو کرسی پر صرف ٹانگ اٹھا کے بیٹھا ہی تھا اس کو بھی 14 سال قید دی. وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب پیرس میں شاندلیزے پہ رائٹس ہوئے تو فرانس کی کورٹس نے کیسے دن رات مقدمے سنے اور کتنی جلدی لوگوں کو سزائیں دی. اور وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ پاکستان کی عدالتوں کو بھی ان عدالتوں کی طرح 9 مئی کے مقدمات کا جلد فیصلہ کرنا چاہیے اور جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایک ادارہ دوسرے ادارے سے گلہ کر رہا تھا کہ 9 مئی کے ملزمان کو آپ نے سزائیں 1 سال ہو گیا نہیں دی. چیف جسٹس پاکستان کو اس گلے کو رجسٹر کرنا چاہیے اور 9 مئی کے ملزمان کے سپیڈی ٹرائل کے لیے کوئی میکانزم بنانا چاہیے. آپ مجھے یہ بالکل سپیڈی اور ٹرانسپیرنٹ ٹرائل. مزمل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ عدلیہ اب اس پہ جو ہماری کچھ عدلیہ کا جو حصہ ہیں لوگ, جب ان سے انوفیشلی آف کورس بات ہوتی ہے تو نظام عدل سے ان کو خود بھی یہ شکایت ہے کہ جب پروسیکیوشن ہی ویک ہوگی, جب ثبوت ہی نہیں لائے جائیں گے تو ہم کوئی فرمائشی سزا تو نہیں دے سکتے کسی کو. جب کیس بنتا ہے تو جب کوئی ٹھوس شواہد ہوں گے ہی نہیں تو ہم کیسے سزا دیں؟ بری کر دیں نا, مقدمہ تو چلائیں. سال مقدمہ لٹکا کے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ میری بات, بری کر دیں سارے ملزمان کو, 9 مئی کے کلین چٹ دے دیں کہ جی ثبوت نہیں تھے ہم نے بری کر دیے. مطلب آپ یہ تو عجیب منطق ہے کہ آپ مقدمے کا ٹرائل نہ کریں کہ جی ثبوت نہیں ہے. عدالت کا کیا تعلق ثبوت کے ساتھ؟
عدالت نے فیئر ٹرائل کرنا ہے, ثبوت تو نہیں ہے ہوگا بری تو کر سزا دے, ہوگی. پر آپ کی ثبوت ہے بات تو ٹھیک سزا ہے, دے دے. آپ کی بات بالکل میں ایگری کر رہی ہوں آپ کی بات سے کہ اگر تو ثبوت نہیں ہے تو پھر جو ہے آزاد کر دیا جائے, اور اگر ثبوت ہے تو سزا دی جائے. فیئر پوائنٹ. اب آگے چلتے ہیں. مزمل صاحب, پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن صاحب نے کل ایک تقاضا کیا ہے جی, جب انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کے تحت انکوائری ہو, تو اس پہ ڈی جی صاحب نے, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ پھر 2014 کے دھرنے کی بھی انکوائری ہو, پھر پارلیمنٹ اور پی ٹی وی والے کیس کی بھی انکوائری ہو, جس پہ جواباً رؤف حسن صاحب نے کہا کہ پھر بالکل ان ساری چیزوں کی انکوائری کریں, لیکن سائفر کیس کی بھی کریں, رجیم چینج آپریشن کی بھی کریں, عمران خان پر ہوئے قاتلانہ حملوں کی بھی کریں, پھر ان ساری چیزوں کی ہونی چاہیے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہر چیز کا قانون کے تحت راستہ موجود ہے. میں نے کہا کہ 9 مئی کے تمام مقدمات کا عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے, جو ملزمان قصوروار ہیں انہیں سزائیں ہونی چاہیے, جو بے قصور ہیں انہیں بری ہو جانا چاہیے, اور عدلیہ اگر ٹرائل نہیں کرتی تو عدلیہ قصوروار ہے. بالکل پارلیمنٹ کے پر حملے اور ٹی وی پر جو پی ٹی وی پر جو بری ہوئے ہیں حملے, وہ بھی ہماری تاریخ کا, سیاسی تاریخ کا سیاہ باب ہے. کوئی روشن باب تو ہے نہیں پارلیمنٹ پر حملہ اور پی ٹی وی پر حملہ کہ ہم اس کو اسکول کے بچوں کے نصاب میں پڑھا سکیں کہ دیکھیں ایک سیاسی جماعت نے کتنا شاندار کارنامہ کیا تھا کہ اس نے اپنے دھرنے کے دوران پی ٹی وی پر حملہ کر دیا تھا, پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا تھا. ہماری ذاتی دینے کا بالکل, تو جوڈیشل کمیشن بن اور جائے. روشن باب تو نہیں بات ہے سنیں جس نا, پر کوئی تو فخر بن کیا جائے. جا سکے, بجائے کہ رؤف حسن اس پہ شرمندہ ہوتے کہ یہ بھی تحریک انصاف کا ایک سیاہ باب ہے جس کا ذکر ہو رہا تھا, وہ اس کو فخر سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ میں کہتی ہوں سیاہ باب, سیاہ ترین باب ہوگا, ثابت ہو جائے گا اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے. کمیشن بننے میں آپ کو کیا رکاوٹ لگتی ہے, یہ جتنے بھی معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں؟ یہ ملک مجرموں کی سہولت کاری کے لیے بنا ہے کہ ہر مجرم کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جب ٹرائل کورٹس موجود ہیں, ٹرائل میں آئے, پروسیکیوشن میں آپ بری ہو جائیں یا سزا ہو جائے گی. یہ جوڈیشل کمیشن کیا ہوتا ہے؟ وہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں ابہام ہو یا جہاں سے کوئی وائٹ کالر کرائم ہو. جیٹ بلیک ٹیررزم اور جیٹ بلیک کرائمز پر جوڈیشل کمیشن نہیں ہوتے. نہیں, لیکن دیکھیں نا, اس پہ جو مخالف پارٹی ہے, مطلب پی ٹی آئی ہے, اس کا یہ استدلال ہے کہ پھر تو آئی جے آئی کی بھی کریں, انکوائری کریں کہ آئی جے آئی بنی, اصغر خان کیس, اور اس طرح سے تو وہ کہتے ہیں کہ اور بھی پیچھے جائیں, یہ سارے ہی کیسز کی ایک دفعہ انکوائری ہو جائے. مطلب جب یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف کے کسی جرم کی انکوائری کی جائے تو اس کا جواب یہ تھوڑی ہے کہ 1947 میں یہ ہوا تھا اس کا بھی انکوائری کر لیں, 54 میں یہ ہوا تو تھا. بھائی یہی آپ اپنے بات پی ٹی جرائم آئی کا بھی. جواب دیں, باقی اپنے جرائم کا خود آپ باقیوں کے ٹھیکیدار ہیں. کے شو کا آخری سوال پوچھتے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے ایک بڑا دلچسپ جو ہے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر سچ بول دیں نا, اگر ہمیں یہ گارنٹی ہو کہ پھر میاں صاحب پہ کوئی بڑے بڑے کیسز نہیں بن جائیں گے, کوئی ایسے ہم ڈھونڈتے نہیں پھریں گے میاں صاحب کو, اور اگر وہ سچ بول دیتے ہیں تو اس ملک کے مقبول ترین لیڈر نواز شریف بن جائیں گے. ابھی سچ نہیں بول رہے میاں صاحب, کیا چیز ہے, جو کون سا سچ ہے جو ان کو بولنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا سچ ہے جو نواز شریف نہ بول سکتے ہوں. اگر ان کے سیاسی کردار پر بات ہو تو ضرور ہونی چاہیے. انہوں نے کون سا جا کے مریم کو کہا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کر دو, انہوں نے یہی کہا نا کہ آپ سیاسی نیب کردار کی ادا نہ بلڈنگ پہ کریں. تو پتھراؤ ہوا تھا, نیب کی بلڈنگ بھی تو ریاستی املاک تھی نا مزمل صاحب. سر مریم کی تب بھی سب کو اعتراض تھا کہ عمران خان فوج کے سیاسی کندھوں پر بیٹھنا بند کر دیں. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں آخری بس آپ سے پوچھنا چاہوں گی, مریم نواز صاحبہ کی جب پیشی ہوتی تھی تو نیب کی بلڈنگ پہ جو پتھراؤ کرتے تھے نون لیگ کے ورکرز, مریم صاحبہ کے ساتھ ہوتے تھے وہ کیا ریاستی املاک نہیں تھی؟ نیب جی ایچ کیو کا دفتر ہے, نیب فوجی تو ہے نا جی, اسلام آباد ہائی کورٹ ریاستی املاک نہیں ہے. بات تو سنیں نا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیشے توڑے گئے. نیب کا دفتر جی ایچ کیو ہے. اس طرح تو تھانے پہ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پہ تو جو احتجاج کرنے گئے ان کو تو گرفتار بھی کر لیا گیا. بہت کمزور ہے, سول اور ملٹری کا فرق سمجھ کر بات کریں. جی بہت بہت شکریہ مزمل سہروردی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.